अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हम बात करेंगे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो की है DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने, और अहम मामलात को डिस्कस किया गया है मुल्क की सतह पर। अफगानिस्तान का मामला जो है वो जो है जिक्र सामने आया। बताया गया कि जनाब सबसे ज़्यादा इस 2024 में जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए गए हैं उसके नतीजे के अंदर जो हैं बहुत सारे दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वसल किए हैं। 925 की तादाद दी गई है। तहम सहाफ़ियों की जानब से भी मुख्तलिफ सवालात किए गए। आज इसी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जब भी मामलात आ रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर व बेशतर सवाल ये भी उठाए गए हैं कि जी जब जब इस तरह के मामलात में जिक्र किया जाता है तो एक सवाल ये उठता है कि जनाब ऑपरेशंस हो रहे हैं, एक तरफ जवानों की शहादतें हो रही हैं, दूसरी तरफ जो वारदात और जो तरीक़ेकार अपनाया गया है दहशतगर्दों की जानिब से, उनकी भी कार्रवाइयाँ सामने आती हैं। मामला कब उस सतह पर पहुंचेगा कि जिस दिन हम ये कह सकेंगे कि जनाब मुकम्मल तौर पे अमन हो गया है, और उसके हवाले से क्या स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती हैं मजीद बेहतरी के लिए, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब तजज़ियाकार हैं, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। फवाद साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कोई भी मुल्क, किसी भी मुल्क में जब जब ये भी मामला कहा जाता है कि जनाब जब तक ये बात की जाती है कि जंगे और उधर जो है ऑपरेशंस जारी हैं, तो बहुत सारे सेगमेंट जो कि मईशत से ताल्लुक़ रखते हैं वो डिस्टर्ब होते दिखाई दे रहे होते हैं। सूरत हाल ये कि जब जब हम ये बात करेंगे कि जनाब जंगे और ऑपरेशंस हो रहे हैं, कभी कोई जंग में हम जो हैं वो देखे जाते हैं, तो जो मईशत है वो कितना असरअंदाज होती है, यहाँ से हम इस बात का आगाज़ करते हैं, उसके बाद इसको जो है वो आगे बढ़ाते हैं। फवाद साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जी जो किसी भी मुल्क की तरक्की की जो रीढ़ की हड्डी का काम करती है वो उसकी मईशत है, और मईशत को नुकसान जो है वो अदम इस्तेकाम, चाहे वो सोसाइटी में हो, माशरे में हो या तबकात में हो, वो उस पर असरअंदाज होता है। जिस तरह आपने फरमाया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है, और ये जो यहाँ का हालात है इसको बैरूनी ताकतें जो हैं, अंदर के जो शरपसंद अनासर हैं, उनसे मिलकर ये आर्टिफिशियल क्यास जो है ये पैदा किया जा रहा है। और इन सब की हत्तुल इम्कान कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम ना आए, और इसकी जो रिजल्ट है वो उसकी जो माशी तबाही की सूरत में हो। फवाद साहब, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि अक्सर और बेशतर हम ये बात करते हैं कि जनाब भारतीय खुफिया एजेंट जो हैं वो यहाँ से पकड़े जाते हैं। क्या वजूहात हैं, इस हवाले से भी नाज़रीन यकीनी तौर पे जानना चाहेंगे कि जो एक जामे मनसूबाबंदी होती है जिसके अंदर ये देखा जा रहा होता है कि जनाब अगर यहाँ से जो चीज़ें की जा रही होती हैं वहाँ कहीं ना कहीं सहूलतकारी मुल्क की सतह पर हो रही होती है, वो जो नेक्सस बना हुआ है यहाँ पर जो सहूलतकारी कर रहा होता है उनको क्यों मुकम्मल तौर पे गिरफ्त में नहीं लाया जा पाता। और साथ साथ ये भी नाज़रीन यकीनी तौर पे जानना चाहेंगे कि वो पॉकेट्स का तो तकरीबन मालूमात सबके पास होती है, अब इसके ऊपर किस तरह के इकदामात उठाए जा रहे हैं। हम KP के अंदर ये बात सुनते हैं, हम बलूचिस्तान के हवाले से भी जो है वो चीज़ें सुन रहे होते हैं, इसके ऊपर क्या इकदामात उठाए जा रहे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब। देखिए, जिस तरह आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बहुत ही वाज़ेह कर दिया कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, ये IBOs जो है ये इसी चीज की तर्जुमानी करते हैं कि जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको जो भी इंफॉर्मेशन मौसूल होती है उसकी बेस पे कार्रवाइयाँ की जाती हैं, और इन्हीं कार्रवाइयों का समर है कि जो इस वक्त शरपसंद अनासर हैं उनको अब हम दीवार की तरफ लगाने पे कामयाब हो गए हैं। जिस किस्म का इन्होंने सर उठाने की कोशिश की थी, और आपने जिस तरह देखा DGISPR ने इसको बहुत ज्यादा वाज़ेह कर दिया कि जी कुछ पुरानी हुकूमतों के जो उनकी जो फैसले थे और इनके साथ जो है वो मुदरकात करने के लिए आमादगी जाहिर की गई थी, उसमें इनको दवाम बख्शी, और वही जो फैसले हैं उसकी कीमत आज हम
شر فواد پسند صدیقی صاحب، میں پتہ ہے کیوں دیکھی. یہ والی بات کرنے کے بعد میں یہ کیوں کہنا چاہوں گا، کیونکہ اکثر و بیشتر، بلکہ اب جو صورتحال آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں کہ ایک طرف جوان شہادتیں جو ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں، کس کے لیے دے رہے ہوتے ہیں؟ اسی ملک اور اسی ملک میں رہنے والے، وطن عزیز میں رہنے والے لوگوں کے لیے. مگر سوال یہ ہے کہ پھر جو سوشل میڈیا پہ ایک مہم چل رہی ہوتی ہے، اس کو کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ وہ شہداء کی فیملیز کس طرح دیکھتی ہیں کہ جب سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑے طریقے سے جو ہے وہ مختلف میمز جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، اور مختلف طریقے سے جو ہے ان کو ایسے پریٹینڈ کیا جاتا ہے کہ جناب کہ جیسے ایک تکلیف دہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے حوالے سے میں خصوصی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ پرسیپشن کریٹ ہو رہی ہوتی ہے اس سے. اس کے اوپر کیا کام کیا جا رہا ہے اور کتنی تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے؟ تھوڑا اس حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ ناظرین کو آگاہ کریں آپ. جی رضا صاحب، بہت بہت شکریہ. میں ایک شعر عرض ضرور کروں گا ان حالات کو مدن رکھتے ہوئے کہ مٹی کی محبت میں ہم ہم آشفتہ سروں آشفتہ نے سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو جو واجب واجب نہ بھی تھے. نہیں تھے. دیکھیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو اس وقت مس انفارمیشن کا سوشل میڈیا پہ بازار گرم ہے، اور جس طرح امیج کی تارنش کی جا رہی ہے افواج پاکستان کی، یہ تو ایک سسٹمیٹک سازش ہے. اسی کا جس طرح آپ ہمیشہ ذکر سنتے ہیں ہائبرڈ وارفیئر کا، ففتھ جنریشن وارفیئر کا، یہی تو ایک حصہ ہے کہ اب جو کنونشنل وار ہے، آس پاس کی جو سر بزر لڑائی ہے، وہ تو اب قصہ پاری نہ ہوتی جا رہی ہے. اب ساری جو جنگ ہے وہ آج سے آسیبی ہو گئی ہے. وہ ساری جنگ آ کے انفارمیشن پروپیگنڈا پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ کس طرح دشمن جو ہے ایک قوم کو اس حد تک جو ہے مایوس کر دے کہ وہ ان کو مزاحمت کی، لڑنے کی اور ترقی کرنے کی جو جوش ہے وہ ختم ہو جائے. بقول جان ایلیا کے کہ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داغ تو دے مجھے کہ اب شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں. میں بھی عجیب ہوں، اتنا عجیب کہ بس خود کو تباہ کر دیا ملال اور بھی نہیں. ملال بھی نہیں. یہ صورتحال ہو جاتی ہے کسی بھی قوم کی کہ اگر ڈس انفارمیشن اتنی زیادہ ان کو دماغوں میں بھری جائے، برین واشنگ کی جائے، اور اس حد تک مایوسی ہو جائے کہ وہ اپنی ہی افواج پاکستان پر انگلیاں اٹھائے اور ان کو ہی اپنا دشمن سمجھ بیٹھے. مگر سر اب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جناب کہ ایک پراپر طریقے سے فیصل صاحب، فواد صدیقی صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکمل طور پہ ایسا کبھی کبھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جی منظم طریقے سے چیزوں کو چلایا جا رہا ہے. قانون سازی کے حوالے سے خبریں آتی ہیں کہ جناب یہ خبریں ہم نے یہ جو چیزیں ہیں وہ طے کر لی ہیں، اب اس طرح کی سزائیں ہوں گی. مگر وہ سزائیں پھر سرکاری سطح پہ، حکومتی سطح پر کیوں ملتی دکھائی نہیں دے رہی؟ اکاؤنٹس کا پتہ چلانا کتنا مشکل کام ہے کہ کون کہاں سے بیٹھ کے کیا کر رہا ہے. کچھ ایسے سوشل میڈیا پہ پیجز بنے ہوئے ہیں جو مسلسل طریقے سے، مسلسل طور پہ، مکمل طور پہ آپ ان کی پوسٹ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا جناب جی تو مکمل طور پہ ملک مخالف ہے، اور ڈی پیز لگائی ہوئی ہے مخصوص سیاسی جماعتوں کی، مخصوص لیڈروں کی. تو سر یہ کیوں یہ لوگ پکڑے نہیں جا رہے؟ لوگ سوال کر رہے ہیں کیوں ان کے اوپر اس طرح گھیرا تنگ نہیں کیا جا رہا؟ کیوں سافٹ کارنر کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی حکمت عملی ہے؟ تھوڑا سا ناظرین جانیں گے، کیونکہ ایک ماسز لیول پر چیز یہ پھیلتی دکھائی دے رہی ہے. دیکھیے علی رضا صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس قسم کا جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں، یہ اس حد تک اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ اپنے ہی عوام کو اپنے افواج پاکستان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. لیکن دیکھیے، یہ تو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے جو بھی ہینڈلرز ہیں، ان کا جب بھی آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو وہ پاکستان سے باہر جو ہے ان کی ہینڈلنگ جو ہے وہ نظر آتی. جتنے فیک اکاؤنٹس ہیں، ساری چیزیں ہیں، یہ باہر سے ٹریک ہوتی ہے. اور اس طرح کی چیزوں کو باہر کے ممالک کے ساتھ ٹیکل کرنا، جس طرح یو کے میں کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن وہاں کے اور پاکستان کے جو آپ کے جو فیکٹس ہیں وہ اس قسم کے نہیں ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہاں کی کارروائی کی جائے. اس طرح کے بہت سارے جو لوگ ہیں کہ جو کہ مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، وہ پاکستان میں تو اتنے زیادہ نہیں ہیں. تمام تقریباً 80 سے 90% جو ہے یہ تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ باہر سے
آپریٹ ہوتے ہیں. اور حکومت پاکستان جو ہے وہاں کی حکومت سے رابطہ بھی کرتی ہے اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا جو ہے وہ گزارش بھی کرتی ہے. کہیں ہو جاتی ہے اور کہیں جو ہے وہاں کے جو قانون ہے وہ فریڈم آف سپیچ کو لے کر جو ہے وہ کارروائی فواد صاحب کرنے یہ سے بھی بات کی گریزاں جا ہو رہی ہے کہ جاتے ہیں. جناب جو بھی ایسے سیگمنٹ ہیں جو کہ جس میں اکثر و بیشتر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب دہشت گردوں کے منظم گروہ جو ہیں کلدن تنظیمیں ان سے بھی مذاکرات کیے جائیں، یہ بھی بیانات سامنے آتے ہیں مختلف لیڈران کی جانب سے اس چیز کے اوپر کہ جو آپ کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، جو آپ کے جوانوں پر حملہ کر رہے ہیں، ان سے کس طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے. یہ سوال بھی اس پریس کانفرنس میں اٹھایا گیا تھا. ہم چاہیں گے کہ مطلب اتنی سچویشن اس طرح بن جائے کہ صوبائی سطح کی حکومت صرف ون ایجنڈا لے کر بیٹھ جائے اور اس کے ساتھ جڑے بارڈرز کے حوالے سے چیزیں بار بار نشاندہی کی جا رہی ہو، چیزیں سامنے آ رہی ہوں، اس کے باوجود یہ بات کہنا کہ جناب مذاکرات ہی واحد حل ہیں. تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب مذاکرات پھر کس سے کریں اور کس لیے کریں اور کس چیز کے نتائج حاصل کرنے کے لیے کیے جائیں، کیونکہ مسائل جوں کے توں ہیں. اور اب کہیں نہ کہیں ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ جناب کہیں نہ کہیں ایک پریشر گروپ یہیں سے کے پی کے اندر سے بھی جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. اس چیز کو کیسا دیکھتے ہیں اور اس کا کاؤنٹر اس والے جملے کو کہ جناب جب کہا جاتا ہے کہ جی مذاکرات ہی صرف حل ہے. دیکھیے علی صاحب، جس پولیٹیکل پارٹی کا آپ ذکر فرما رہے ہیں ان کے تو لیڈر کو پکارا ہی طالبان خان کے نام سے جاتا رہا ہے. اور یہ جو مذاکرات ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ یا جو اس وقت سے خلوارج ہے، یہ کوئی اس وقت تو نہیں ہے. تقریباً 20 سال سے ہم کوشش کی کہ کسی طرح یہ ہے آئین پاکستان کو مانگے اور کسی طرح جو ہے یہ ہتھیار ڈال کر جو ہے مین اسٹریم میں شامل ہو. لیکن آخر میں لاتوں کے جو بھوت ہیں وہ باتوں سے مانتے تو نہیں ہیں. اب اس کے علاوہ کیا چارہ رہ گیا کہ جی ہم ان کے خلاف جو ہے وہ جو قانونی کارروائی کے علاوہ جو ہے وہ ہم فوجی کارروائی کریں، آپریشن کریں. یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے ایک وقت میں افواج پاکستان کے شہیدوں کے سروں سے جو ہے وہ بے حرمتی کی گئی تھی. یہ وہی بے لوگ شک. ہیں کہ جو کہ ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کرتے رہے ہیں افواج پاکستان کے شہیدوں کی، جو ان کے میتوں کی حرمتی کرتے رہے ہیں. اب ان سے کیا مذاکرات کیے جائے؟ دیکھیے جس طرح ڈی جی ایس پی آر نے بتایا اور بہت ہی صحیح نشاندہی فرمائی، مذاکرات جو ہے وہ ایک حد تک ہوتے ہیں. جب ملکی سلامتی، ملکی وقار، ملکی سوورنٹی جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے تو مذاکرات ختم ہو جاتے ہیں. اور ہر انسان اس قوم کا، پاکستان جس طرح وہ بات کر رہے تھے، وہ سپاہی بن کے ابھرتا ہے، چاہے وہ اس نے وردی پہنی ہو یا وردی نہ پہنی ہو. آپ آج میڈیا میں بیٹھے ہیں اور اگر آج آپ کاؤنٹر کر رہے ہیں فیک پروپیگنڈا، مس انفارمیشن کو، تو آپ بھی اسی طرح اس جہاد میں حصے دار ہیں جس طرح ہمارے سپاہی سرحدوں میں بیٹھ کر اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں. مطلب فواد صدیقی صاحب یہ تو طے شدہ بات اب سمجھ میں آنے لگی ہے کہ جناب کے مکمل طور پہ ماسس کی اس طرح ذہن سازی کی جائے، نوجوانوں کے اندر ایسا زہر اگلا جائے کہ وہ یہ بات ماننے لازم جو سمجھے کہ جناب کہیں نہ کہیں معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں، جبکہ دوسری جانب جو شہادتیں ہو رہی ہیں بڑی تکلیف دہ چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں، جو اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ پروپیگنڈا جس طرح کیا جاتا ہے وہ بہت خطرناک ہے فواد صاحب. کیونکہ اس کا کاؤنٹر مطلب عوامی سطح اپنی ہی عوام کو اتنا مخالف کر دو کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات آئے تو اس کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے. اور اس طرح ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بڑا افسوس ہو رہا ہوتا ہے ذاتی طور پہ بھی کہ کس طرح چیزوں کو مس لیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، کس طرح پروپیگنڈا کیا جا رہا ہوتا ہے. اور پھر جس طرح آج کی پریس کانفرنس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جناب یہیں کے لوگ ہیں اور جو کہیں نہ کہیں بتایا جا رہا ہے کہ جناب سہولت کاری میں ملوث ہے، ان کے خلاف کتنی کارروائی دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں فواد صاحب؟ جی علی صاحب، دیکھیے کاروائیاں تو روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں. اور یہ جو کاروائیاں جس کا آپ پاکستان میں مختلف صوبوں میں ذکر کرتے ہیں، یہ وہی تو سہولت کار ہیں جو پاکستانی ہونے کا دم بھرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں. چاہے وہ
کسی نظریے کی بنیاد پہ ہوں یا کسی لالچ کی بنیاد پہ ہوں، لیکن ہیں تو یہ سرورکار پاکستانی ہی، جن کو شاید اس وقت اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ جو یہ اس وقت کام کر رہے ہیں انہی کی اپنی نسلیں جو ہیں اس کا خمیازہ بھگتیں گی۔ دیکھیے اس وقت جو ملک کے حالات ہیں پاکستان کے چاروں طرف، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی گد بنلا رہے ہیں، اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ وہ پاکستان پر، چاہے وہ نظریاتی طور پہ، چاہے وہ عملی طور پہ، چاہے وہ اسلحہ کے طور پہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لشکر کشی نہ کریں۔ لیکن صرف افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے اپنے جب ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جب افواج پاکستان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو وہ جو ان کا مورال ہے کہ جو وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر، ایگزیکٹلی اپنی آسائشیں چھوڑ کر سرحدوں پر اس قوم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں اور روزانہ کی بنیادوں پہ وہ جو شہادتیں دے رہے ہیں، وہ صرف ایک چیز چاہتے ہیں اس قوم سے کہ خدا را ہم پر جب انگلیاں اٹھائیں تو یہ ضرور دیکھ لیں یہ انگلیاں جو ہیں کسی دشمن کی ایما ایما کی پر۔ وجہ سے تو نہیں اٹھ رہی۔ بہت شکریہ فواد صدیقی صاحب، ہمیں اہم موقف سے جو ہے وہ آگاہ کر رہے تھے، اپنا تجزیہ بتا رہے تھے کہ کھل کے بتا رہے تھے کہ جس طرح پاکستان میں بیٹھے وہ افراد جو کہ سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کے خلاف چیزیں جو ہے وہ استعمال ہو سکے، ان کے حوالے سے جو ہے ایک اہم پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے کی، اور واضح طور پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ جی 2024 میں مختلف اہم آپریشنز کے ذریعے جو ہے وہ 925 دہشت گردوں کو جو ہے جہنم وصل کیا۔ تاہم اس حوالے سے ہم ناظرین اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو اہم پاکستان کے اندر بالخصوص جو اہم سیگمنٹس اور پریس کانفرنس یا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ آپ تک رات کے اس پہر جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں۔ ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں مگر ساتھ جڑے رہیے گا، کچھ اہم مزید اپڈیٹس ہیں اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔